Assalamu alaikum dear students, I welcome you all. This is the offline class for 7th. Our subject is English and I am continuing your topic, short story titled The Little Girl, and this is the 9th offline class for this very chapter, and perhaps it will be the last class of this very lesson. तो अब तक हमने क्या जाना कि जो बच्ची जिसका नाम केजिया था वो अपने बाप से बहुत डरती थी और एक दिन गलती से उसने उसके तमाम वो कागज़ात अहम तरीन कागज़ात जो उसने तैयार किए थे उसके बाप ने कई दिनों तक उनको काट दिया, यानी उनको ज़ाया किया। और उसके बाद उसके बाप ने उसको हाथ पे मारा भी, यह सीख देने के लिए कि कभी भी दूसरी की चीज़ को उसके साथ छूना नहीं चाहे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहे, यानी ये बताने के लिए कि बगैर इजाज़त के किसी दूसरी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहे। और तब से इस बच्ची के दिल में अपने बाप के मुतल्लिक ज़्यादा ही वहम पैदा हो गया और वो डरती थी अपने बाप से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक उसकी माँ बीमार हो गई और दादी को भी उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा और उनको रात वहीं लग गई। दिन में तो बच्ची एकदम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो ही रात आई, रात के वक्त चूँकि इसको आदत थी, अगर ये डरती थी सपने में तो ये अपनी दादी के पास चली जाती थी। आज वहाँ पे दादी नहीं थी, तो रात के वक्त जब ये फिर से वही बुरा सपना देखती है तो चिल्लाती है नींद के दौरान ही, और जो ही होशियार होती है तो वहाँ क्या ये पाती है, अपने बाप को वहाँ पे खड़ा पाती है कि उसका बाप शमा लेके मोमबत्ती लेके वहाँ उसके सराहने खड़ा है और देख रहा है कि बच्ची क्यों डरी हुई है। तो वहाँ पे क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, ही सैड, ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. चलो इतना हम एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये बच्ची रात के दौरान फिर से चिल्लाई, चूँकि इसको आदत था जब एक सपने में डरती थी चिल्लाती थी तो दादी इसको अपने पास लेती थी, लेकिन आज दादी घर में मौजूद नहीं है, दादी हॉस्पिटल है उसकी माँ के साथ। तो वहाँ पे जब इसने चिल्लाया रात के दौरान तो वहाँ ये क्या पाती है, अपने बाप को वहाँ पे खड़ा पाती है कि उसका बाप क्षमा लेके वहाँ पे खड़ा हो गया है। व्हाट्स द मैटर, ही सैड। और बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा, बेटा क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, यानी क्या मामला है, क्या बात है, क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो। तो बच्ची वापस कहते हैं, ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, यानी ओह वही बुरा सपना, यानी एक कसाई हाथ में छुरा और रस्सी लेके मैं नानी के पास दादी के पास जाना चाहती हूँ, यानी मैं दादी को चाहती हूँ, दादी के पास जाना चाहती हूँ, दादी कहाँ है। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट हुआ बुझाना, उसने मोमबत्ती को बुझाया, यानी शमा बुझाई, उसने शमा को बंद किया, मोमबत्ती को बंद किया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और नीचे झुक के थोड़ा बच्ची को अपने बाहों में उठाया। काट अप इन द आर्म्स हुआ अपने बाहों में उठाना, खुन मज तुझनी नीच केजिया, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको लॉबी से होके अपने बड़े बेडरूम में लिया, यानी केजिया अलग अपने कमरे में सोती थी और इसके माँ बाप
الگ کمرے میں سوتے تھے. تو آج کیزیا جب رات کے دوران ڈر گئی تو باپ نے اس کو اپنے کمرے میں لیا, یعنی اس کو باہوں میں اٹھا کے اپنے کمرے میں لیا. وہ بڑا بیڈ روم تھا. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. Reading lamp ہوتا ہے جہاں پہ انسان کچھ کتاب وغیرہ پڑھائی کرتا ہے, اور ریڈنگ لیمپ کو خاصیت یہ ہوتی ہے اس کی روشنی کتاب پہ یا جو چیز ہمیں پڑھنی ہوگی یا جس چیز پہ ہمیں لکھنا ہوگا اسی پہ پڑھتی ہے, آنکھوں پہ نہیں پڑتا ہے. یعنی وہ روشنی آنکھوں پہ نہیں پڑتی ہے بلکہ کتاب پہ ہی پڑتی ہے. یعنی اوپر سے کچھ وہ اس طرح ڈھک کے ہوتا ہے وہ لیمپ کہ آنکھوں پہ روشنی نہیں پڑتی ہے بلکہ کتاب پہ ہی پڑتی ہے. اس کو بولتے ہیں ریڈنگ لیمپ. یعنی وہاں پہ ریڈنگ لیمپ کے پاس اس کے باپ کے کمرے میں اخبار پڑا ہوا تھا اور ادھ جلا سگریٹ تھا, یعنی سگار تھا. سگریٹ اور سگار میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. سگریٹ سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے, اور سگار کو پینے کے لیے آگے سے جو پائپ ہوتی ہے وہ پرماننٹ پائپ ہوتی ہے, پیچھے سے ہی آدھا حصہ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. جو جلتا ہے جو حصہ وہی چینج کرنا پڑتا ہے, آگے والا حصہ سیم رہتا ہے. یعنی اس کو بار بار وہ یوز کرتے ہیں استعمال پینے کے لیے. تو آدھا جلا ہوا سگار, یعنی جس وقت بچی چلائی اس وقت اس کا باپ اخبار پڑھ رہا تھا اور سگار پی رہا تھا. یعنی سگار پی رہا تھا, اخبار پڑھ رہا تھا. بچی کی آواز سنی, پھٹو پھٹ وہاں اس کے پاس کمرے میں گیا. اسی لیے یہاں یہ کہا جاتا ہے جب اس نے اس کیزیا کو اپنے کمرے میں لایا تو وہاں پہ اخبار لیمپ کے پاس پڑا ہوا تھا اور آدھا جلا ہوا سگار وہیں پہ پڑا ہوا تھا. ایسٹری میں فائر پارٹ ہوا ایسٹری وہاں پہ. ہی پٹ اوے دا پیپر, اور اس کے بعد اس نے اخبار ہٹایا وہاں سے, یعنی اخبار کو بند کیا, سائڈ میں رکھا. اب اخبار وہ نہیں پڑھنے لگا. تھریو دا سگار انٹو دا فائر پلیس, اور وہاں پہ جو فائر پلیس تھا, فائر پلیس یعنی وہ گرمی کرنے کے لیے آگ جو جلائی جاتی ہے, یعنی وہاں پہ اس فائر پلیس میں اس نے سگار کو پھینکا. دین کیئرفلی ٹکڈ اپ دا چائلڈ, اس کے بعد اس بچے کو آرام سے ٹک کرنے لگا, یعنی تھپ تھپانے لگا, یعنی دب دنس آرام سان یت کن لکٹ شرس دیوان چھ. ہی لے ڈاؤن بسائڈ ہر, اس کے بعد اسی کے پاس سویا, یعنی بچی کو اپنے بیڈ پہ لا کے اس کو سلایا اور خود بھی وہیں پہ سو گیا, اسی کے پاس لیٹ گیا. ابھی سویا نہیں بلکہ لیٹ گیا. ہاف اسلیپ سٹل, ابھی اس کی نیند آدھی ہی کھلی تھی اس بچی کی, یعنی ابھی یہ پوری طرح نہیں جاگی تھی, اچھی طرح نہیں ہوشیار ہو گئی تھی, ابھی یہ آدھی نیند میں ہی تھی. سٹل ود دا بچر اسمائل آل اباؤٹ ہر, ابھی بھی اس کو وہ سپنا یاد ہی تھا, یعنی اس نے ابھی تازہ جو یہ برا سپنا دیکھا تھا, ابھی بھی اس کو وہ سپنا یاد آ رہا تھا. اور جو ہی اس کو سپنا یاد آیا, اٹ سیمڈ شی کریپٹ کلوز ٹو ہم, جو ہی اس نے سپنے کو پھر سے یاد کیا تو یہ اپنے باپ کے اور نزدیک چلی گئی. برا سپنا آیا, برے سپنے کا خیال پھر سے آیا ذہن میں تو اور نزدیک چلی گئی اپنے باپ کے پاس. سگلڑ ہر ہیڈ انڈر ہز آرمز, سگلڑ کا مطلب ہوتا ہے ہم آگوش ہونا, سٹنا, یعنی اسی کے اپنے باپ کے اور قریب ہو گئی, آرام کرنے کے لیے اپنے باپ کے اور قریب ہو گئی, یعنی اس کے پاس چلی گئی, ہم آگوش ہو گئی اپنے باپ کے ساتھ, لپٹ گئی اپنے باپ کے ساتھ, یعنی اپنے باپ کے بازو کے نیچے سے, یعنی باپ نے بازو جو پھیلایا تھا اس کے نیچے سے اپنا سر رکھا, بازو کے نیچے نہیں بلکہ بازو کے نیچے طرف, سمجھو یہ بازو ہے یہاں پہ اس نے, یعنی یہ جو میرا یہ ہاتھ ہے یہ سمجھو اس کا ہاتھ, یعنی بازو کے نیچے سے اپنا سر رکھا اور اس کے اور قریب ہو گئی, باپ کے ساتھ لپٹ گئی. ہیلڈ ٹائٹلی ٹو ہز شرٹ, اور اس کی شرٹ کو زور سے پکڑ کے رکھا, یعنی اپنے باپ کی شرٹ کو زور سے ٹائٹ رکھا, پکڑ کے رکھا. یعنی جب باپ نے اس کو اپنے پاس لیا, اس کو تھپ تھپایا, اس کے پاس لیٹ گیا تو بچی بھی اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کی شرٹ کو زور سے ٹائٹ کس کے پکڑا, کیونکہ ابھی بھی اس کو وہ برا سپنا یاد آ رہا تھا. دین دا ڈارک ڈڈ ناٹ میٹر, شی لے سٹل, اب اس کے لیے
یہ اندھیرا مسئلہ نہیں تھا، یعنی اندھیرے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ اب یہ اپنے باپ کے پاس تھی، اب یہ اندھیرے سے نہیں ڈرتی تھی، یعنی اب اس کے لیے ڈر اور خوف کوئی چیز نہیں تھی، اب یہ ایک دم خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، اور اب یہ ڈرتی نہیں تھی۔ Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. اور باپ نے اس کو کہا بیٹا اپنے پاؤں کو میری ٹانگوں کے ساتھ رگڑو، یعنی میری ٹانگوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو رگڑ دو۔ رگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ رگڑنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس نے بھی باپ نے بھی اس کو کہا بیٹا میری گرم ٹانگوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو رگڑو تو تمہارے پاؤں جو ہے جو ٹھنڈے ہیں یہ گرم ہو جائیں گے۔ جیسے اکثر ماں باپ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں وہاں پہ ہاتھ رکھو، یہاں پہ پاؤں رکھو تاکہ گرم ہو جائے گا، تو باپ نے بھی اس کو کہا میری ٹانگوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو رگڑو، یہ گرم ہو جائیں گے۔ پھر دین کیا ہوا؟ ٹائرڈ آؤٹ ہی سلیپٹ بفور دا لٹل گرل۔ باپ چونکہ بہت تھک گیا تھا، ٹائرڈ آؤٹ تھکاوٹ کی وجہ سے ہی سلیپٹ بفور دا لٹل گرل، وہ چھوٹی بچی سے پہلے ہی سو گیا، یعنی اس کو نیند پہلے ہی آ گئی، اس کے باپ کو فنی فیلنگ کیم اوور ہر، تو اس بچی کے ایک ذہن میں ایک عجیب سی فیلنگ آ گئی، یعنی ابھی یہ تھوڑی بہت ہوشیاری تھی، ابھی یہ جاگ کے ہی تھی، لیکن اس کا باپ سو گیا تھا، تو بچی نے بھی سوچا اوہو میرا باپ کتنا تھکتا ہے دن کو، میرے پہلے ہی یہ سو گیا، تو یہ کہنے یعنی اب اس کا مائنڈ یہاں سے چینج ہونے لگا، یعنی اب جب یہ اپنے باپ کو جاننے لگی اچھے سے، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ نہیں، باپ کو یہ پیاری ہے کہ نہیں۔ اب تک اس کے ذہن میں تھا شاید باپ پٹائی کے لیے ہوتے ہیں، نفرت کے لیے ہوتے ہیں، باپ شاید بچوں کو پیار ہی نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بنایا کس لیے ہے، شاید اسی لیے پٹائی کرنے کے لیے، لیکن جب یہ اس کے قریب ہو گئی اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ اے فنی فیلنگ کیم اوور ہر، یعنی اس کا ذہن یہاں سے چینج ہو گیا، اس کے ذہن میں اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اب کہ اس کا باپ کیسا ہے۔ اب یہ کہتی ہے پور فادر، یعنی بیچارہ میرا باپ، ناٹ سو بگ، یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میں سوچ رہی تھی، میرا باپ بہت بڑا دیو کی طرح ہے، جینٹ ہے، یعنی جن کی طرح ہے میرا باپ، نہیں ایسا ایک دم نہیں ہے، یہ تو بالکل ہلکا پھلکا ہے، بالکل مطلب نارمل ہے، ایک دم ہماری جسامت والا ہے۔ تبھی کہتی ہے بچی پور فادر، یعنی بیچارہ باپ، ناٹ سو بگ، یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا میں تصور کرتی تھی۔ آفٹر آل، یعنی آخر کار کیا ہوا؟ اینڈ وتھ نو ون ٹو لک آفٹر ہم، اور اس کی دیکھ بھال بھی نہیں کوئی نہیں کرتا ہے، مطلب یعنی میرا باپ تھک کے آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اور جس طرح میری دیکھ بھال کی جاتی ہے اس طرح اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا ہے، اس کو ہر ایک اپنا کام خود سے کرنا پڑتا ہے، دن میں تھکتا ہے اور رات کو بھی اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح میں ڈر گئی تو اس نے مجھے یہاں باہوں میں اٹھا کے یہاں لایا اپنے بستر میں اپنے پاس، تو میرا دیکھ بھال کرنے کے لیے میرا باپ ہے، لیکن میرے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دن میں تھکتا ہے، رات کو بھی کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہی واز ہارڈر دین دا گرینڈ مدر بٹ اٹ واز اے نائس ہارڈنیس۔ یہ جب اس نے اپنے باپ کو چھوا، اپنے باپ کے ہم آغوش ہو گئی، یعنی اس کے پاس جب سو گئی، اس کے ساتھ جب لپٹ گئی، اپنے باپ کو اچھے سے چھوا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا جسم تھوڑا ہارڈ ہے گرینڈ مدر سے۔ ظاہر سی بات ہے عورت کا جسم مرد کے جسم سے نرم ہوتا ہے، مرد کا جسم ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، عورت کا جسم نرم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے۔ تو تبھی یہ بچی کہتی ہے کہ میرے باپ کا جسم جو ہے یہ تھوڑا بہت ہارڈ ہے، سخت ہے میری دادی سے، لیکن اب یہ اس وقت کہہ رہے بٹ دس ہارڈنیس از نائس، یہ اچھی ہارڈنیس ہے، یہ کوئی وہ مطلب سختی والی ہارڈنیس نہیں ہے،
یہ جو میرے باپ کا جسم تھوڑا بہت سخت ہے یہ بھی مجھے اس وقت اچھا لگ رہا ہے. یعنی سوچ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اب تک اس کی سوچ اپنے باپ کے بارے میں کچھ تھی تو اس کی اچھی چیز بھی اس کو بری لگتی تھی, لیکن اس وقت اس کی سوچ بدل گئی تو اچھی چیز اچھی ہی لگ رہی ہے اس وقت اس کو. اینڈ ایوری ڈے ہی ہیڈ ٹو ورک اینڈ واز ٹو ٹائرڈ ٹو پلے وتھ ہر. یعنی اب یہ سوچ رہی ہے بچی کہ ہر دن اس کو کام کرنا پڑتا ہے, سخت کام کرنا پڑتا ہے, دن بھر اس کو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اور یہ تھک جاتا ہے دن میں, تبھی یہ میرے ساتھ نہیں کھیل پاتا ہے. یعنی شام کو آ کے, رات کو آ کے, یا سنڈے کے دن یا کسی ہالیڈے کے دن یہ میرے ساتھ نہیں کھیل پاتا ہے کیونکہ یہ آلریڈی تھکا ہوا ہوتا ہے. She had torn up all his beautiful writings. یہ بچی سوچتی ہے کہ میں نے اس کے تمام وہ خوبصورت رائٹنگس ان کو پیس کیا, ان کو برباد کیا, ان کو تباہ کیا ایک دم ایک ہی جھٹکے میں. کئی دن میرے باپ کو لگے تھے اس خوبصورت سپیچ کو بنانے کے لیے, بہت محنت لگی تھی, بہت مشقت لگی تھی میرے باپ کو اس خوبصورت سپیچ کو بنانے میں, لیکن میں نے اس سپیچ کو ایک دم سے کاٹ دیا, ختم کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. She stirred suddenly and sighed. Stirred کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا, اٹھنا. یعنی یہ لیٹ گئی تھی, اب اچانک کھڑا ہو گئی. کھڑا ہو گئی مطلب ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو گئی بلکہ وہیں پہ کمر پہ کھڑا ہو گئی. تھود پان ورس, کھڑا پان ورس اچانک. اینڈ سائڈ, اور اس کے بعد اس نے آہ بری. سائی, SIGH ہوا, سائی ہوا آہ بھرنا. دس لٹل گرل کیزیا, شی stirred and sighed suddenly. اچانک یہ اٹھی اور اس کے بعد اس نے آہ بری, لمبی آہ بری, جب اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کا باپ کتنی محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اور اس نے کیا نقصان کیا تھا جس پہ اس کی پٹائی ہو گئی. اب تک یہ ایسا بالکل نہیں سوچتی تھی, لیکن اب سوچنے لگی تو اس کو سمجھ میں آیا. اسی وجہ سے یہ ایک دم سے اٹھی اور اس نے بڑی آہ بری. تو کیا ہوا, جو ہی اس نے آہ بری اور اٹھی تو باپ یہاں سے جا گیا. واٹس دا میٹر آسکڈ فادر. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا پھر سے. another dream, پھر سے کوئی برا سپنا آیا, پھر سے سپنا آیا, یعنی تم نے پھر سے کوئی سپنا مت دیکھا, کیا ہوا بیٹا. تو یہ کہتی اوہ said the little girl, my head is on your heart, I can hear it going, what a big heart you have got father dear. یعنی بچی کہتی ہے اوہ my head is on your heart, یعنی یعنی کچھ نہیں, میرا سر تمہارے ہارٹ پہ تھا, تمہارے دل پہ تھا. یعنی جب یہ بچی سوئی اس کا سر باپ کے سینے پہ تھا, سینے کے ساتھ تھا. تبھی کہتی ہے my head is on your heart, میرا سر تمہارے دل پہ ہے, میرا سر تمہارے دل کے سیدھ میں ہے, تمہارے دل پہ ہے. میں اس کی دھڑکن سن رہی ہوں, میں تمہارے دل کی دھڑکن سن رہی ہوں, میں آپ کے دل کی. یعنی باپ سے کہہ رہی ہے اوہ پاپا جی یا بابا جی یا کچھ بھی, او فادر میرا سر تمہارے آپ کے ہارٹ پہ تھا, دل پہ ہے, میں اس کی دھڑکن سن رہی ہوں. واٹ اے بگ ہارٹ یو ہیو گاٹ فادر ڈیئر. یعنی پیارے ابو, پیارے پاپا, پیارے ابو جان, پیارے باپ, آپ کا دل کتنا بڑا ہے, یعنی کتنا بڑا ہے. یعنی یہ اب سوچ رہی ہے میں نے کون سا نقصان کیا تھا, باپ نے مجھے تھوڑی سزا دی. باپ دن بھر کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے, اس کو دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ نارمل رہتا ہے, پھر بھی ٹھیک سے اٹھتا بیٹھتا چلتا ہے, اور میں فضول میں اس سے ناراض رہتی ہوں کہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا ہے, مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے. یہ اس کا اب تک وہم تھا, غلط فہمی تھی اس بچی کی. اب غلط فہمی دور ہو گئی, تبھی یہ اچانک اٹھ کے آہ بھرتی ہے اور باپ سے کہتی ہے میرا سر آپ کے ہارٹ پہ ہے, دل پہ ہے, میں سن رہی ہوں اس کی دھڑکن, اور آپ کا دل بہت بڑا ہے, بہت کشادہ ہے.
آپ کا دل بہت واسع ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ماں باپ ہمیشہ ہر وقت ہر آن بچے کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. جو کام بھی کرتے ہیں بچے کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. ہر آن وہ بچے کی بہبود کے لیے ہر ایک حرکت کرتے ہیں. اور اس میں اگر کبھی وہ ڈانٹ بھی بچے کو کھلاتے ہیں, کبھی ڈانٹتے بھی ہے بچے کو, کسی چیز سے روکتے بھی ہے بچے کو, وہ اس بچے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. بچے کی عقل یا بچے کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے, اس لیے اس وقت وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, یعنی ماں باپ ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں, وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں. ان کو تجربہ ہوتا ہے, ان کی عقل بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے, وہ دانشور ہوتے ہیں بچوں کے مقابلے میں. تو وہ جب کوئی بھی بات بچے کو بولتے ہیں, کوئی بھی کام بچے کو کرنے کو بولتے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کر ہی بولتے یا کرتے ہیں تبھی. اور وہ ہر ایک حرکت جو ہوتی ہے وہ بچے کی بہبود کے لیے ہوتی ہے. بچے کو کبھی سمجھ میں آتا ہے, کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ بات اس وقت کیجا کو سمجھ میں آئی کہ باپ نے مجھے ڈانٹا یا پٹائی کی میری بہبود کے لیے. ہر وقت باپ کام میں لگا رہتا ہے, میری ہی خاطر ہوتا ہے. اور اس کو جو تصور تھا میرا باپ شاید سخت ہے, نفرت کرتا ہے مجھ سے, یہ ایسا بالکل نہیں تھا. یہ تب اس کو پتہ چلا جب باپ نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کے اپنے بستر میں لے کے اپنے پاس لٹایا, اپنے پاس سلایا. اور وہاں پہ اس کو یہ احساس ہو گیا جب باپ نے اس کے سامنے سگار بھی نہیں پیا, اخبار کو بھی بند کیا اور اس کے پاس لیٹ گیا, اسی کے لیے تاکہ میری بچی ڈرے نہ. یہ اس وقت اس کو احساس ہو گیا. لیکن ہر وقت ہر ایک پیرنٹ ایسا ہی سوچتا ہے. یعنی کوئی بھی پیرنٹ ہو, چاہے امیر ہو, غریب ہو, مزدور ہو, کسی پیرنٹ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, وہ بچوں کے ساتھ زیادہ گل مل جاتا ہے, ان کے ساتھ کھیلتا ہے, تو بچوں کو لگتا ہے ہمارے ماں باپ بڑے پیارے ہیں. اور کسی بچے کے پیرنٹ کے پاس یا باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے زیادہ, وہ بچے کے ساتھ نہیں کھیل پاتا ہے اتنا جتنے کہ باقی. اور ان بچوں کو لگتا ہے شاید ہمارا باپ کھڑوس ہے, ہم سے نفرت کرتا ہے, ہم اس کو پیارے نہیں ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. اگر وہ محنت کرتا ہے, سخت محنت کرتا ہے, بچے کو براہ راست وقت نہیں دے پاتا ہے, لیکن وہ محنت بھی بچے کے لیے ہی ہوتی ہے. بچے کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ماں باپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری بہبود کے لیے, ہماری فلاح کے لیے, ہمارے لیے کرتے ہیں. اور بچوں کو ہر وقت اپنے ماں باپ, اپنے استادوں کی کہی ہوئی بات ماننی چاہیے, کیونکہ وہ بات ان کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس لیسن میں یہ سیکھا کہ جو فادر ہوتے ہیں, کوئی بھی فادر, وہ فادر جن کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے, اور وہ فادر جن کے پاس ایک دم وقت نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے, ایک جیسا پیار, ایک جیسا برتاؤ, ایک جیسا ویوہار کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہر ایک کو اپنے بچے ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں. تو کوئی بید باؤ نہیں ہوتا ہے, ہر ایک پیرنٹ ایک جیسا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے استاد, ہمارے بڑے جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی کہتے ہیں, ہمارے بہبود کے لیے کہتے ہیں, ہمارے بہبود کے لیے بولتے ہیں, اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہ باتیں ماننی چاہیے اور کبھی بھی غلط سوچ نہیں رکھنی چاہیے ماں باپ کے متعلق, استاد کے متعلق یا اپنے بڑوں کے متعلق. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ یا نیکسٹ لیسن میں, نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.